बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीन और ईमानी भाइयों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की सबसे अजीम और मुक़द्दस हज़री हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार और अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज़्यादा महबूब और चहीते नबी गुजरे हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी कुर्बानियों से इबारत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इस पैगाम को यानी कुरान मजीद को उम्मत तक पहुँचाने के लिए बेपनाह मसाइब झेले हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही नहीं बल्कि आपके ख़ानदान के भी एक एक फ़र्द ने इस दीन मतीन की खिदमत के लिए बेपनाह मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, इसका ये मतलब नहीं था कि हुज़ूर अपनी जगह आराम से बैठे हुए थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हुक्म और ऑर्डर नाफिज कर रहे थे और आप कोई अमली इक़दाम नहीं कर रहे थे, बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी और सीरत का अगर मुताला किया जाए तो हमें ये बात समझ में आएगी। ख़ास तौर से अगर हुज़ूर की मक्का की 13 साल ज़िंदगी को हम गौर से पढ़ें तो पता चलेगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कुछ खिलवाड़ नहीं किया गया, हुज़ूर की शान में कैसी कैसी बदतरीन गुस्ताखियाँ की और ऐसे लोगों ने, ऐसे जाहिलों के टोले ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, जिनका अपने मुआशरे में भी कोई वक़ार नहीं था, अपने समाज में भी उनकी कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन उन्होंने जब चाहा मुंह उठाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कह दिया, पागल कह दिया, जादूगर और साहिर कह दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठे नबी होने के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जो पैगाम वही की शक्ल में नाजिल होता था उसको लोगों के सामने जब बयान करते तो मनगढ़ंत कहानियाँ कहते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेजा इन बातों को सुनकर छलनी हो जाया करता था। अल्लाह तबारक व तआला को तसल्ली देनी पड़ती थी, लअल्लका बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दिल तंग न हुआ करें, आप परेशान न हुआ करें। अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे तो क्या आप अपने आप को हलाकत में डाल देंगे, आप अपनी जान को खतरे में डाल देंगे। ऐसी बेपनाह मुसीबतें बर्दाश्त की हैं कि अल-अमान वल हफीज इसी पर ही बस नहीं किया, बल्कि मक्का के औबाशों ने, वहां के बाशिंदों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में भी रहने नहीं दिया। आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब शहर मक्का को छोड़ा और आप हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। इस एक हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने महबूब शहर मक्का बलद अमीन से किस कदर अकीदत और मोहब्बत थी। जब आप मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे तो आपने मक्का को मुखातब बनाकर कहा था, ए मक्का, यहाँ के लोग अगर मुझे न निकालते, मेरी कौम के लोग मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर न करते तो मैं कभी भी तुझे छोड़कर यहाँ से न जाता। तू इस रोए ज़मीन पर मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके जो जानिसार सहाबा थे, जो अपनी जान निछावर करने वाले हुज़ूर के साथी थे, उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने रिश्तेदार और अइज़्ज़ा व अक़रबा को छोड़ा, अपने दोस्तों अहबाब को छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक अनजान मंजिल की तरफ महवे सफ़र हो गए। सफ़र करने के लिए सवारी का और दिगर असबाब का भी बंदोबस्त नहीं, लेकिन चूंकि अल्लाह की मोहब्बत थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी, तो मक्का में सब कुछ छोड़ छाड़ कर हुज़ूर के सहाबा भी मदीना की तरफ चल पड़े। मेरे भाइयों, ये वो अजीम कुर्बानियाँ थी कि जिन कुर्बानियों का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इतनी कुर्बानियाँ अल्लाह का एक उलुल अज़्म और जलीलुल क़द्र पैगंबर और रसूल ही दे सकता है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये करके दिखाया। हुज़ूर नबी थे तो गोया आपके लिए आसमान से और जन्नत से दस्तरखान नहीं उतरते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे तो गोया ऐसा नहीं था कि आप किसी महल में और बंगले में रहते थे, आपके पास जिंदगी गुजारने के तमाम असबाब था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर फाके की जिंदगी गुजारी है कि एक आम आदमी उस जिंदगी को गुजार तो क्या सके, उसके लिए उसका तसव्वुर भी मुश्किल है। कई कई दिन फाकों से गुजर जाते थे। हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ऑफर होते थे,
آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکشیں ہوا کرتی تھی کہ آپ چاہو تو ہم احد پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے پیچھے کر دیں، لیکن آپ نے مسکینی کی حالت میں زندگی گزاری۔ کہا جاتا ہے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ تو مجھے مسکین ہی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین کی حالت میں ہی موت دے، اور مسکین لوگوں کے ساتھ ہی میرا حشر فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف کوچ کیا تھا۔ جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور پریشانیوں کے بعد کچھ راحت کی سانس لینے کی نوبت آئی تو مکہ کے لوگوں کو، کافروں کو اور وہاں کے بدماشوں کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہوئی کہ حضور اور آپ کے ساتھی وہاں سکون کی سانس لے سکے۔ انہوں نے منصوبے بنانے شروع کیے، مدینہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بند پلاننگ کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ان کا آخری اور سب سے محبوب ٹارگیٹ تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس ہستی کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کے وعدے تھے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہوں تو چاہے کفار و مشرکین حضور کو ڈھونڈتے ہوئے غار ثور کے دروازے پر پہنچ جائیں، لا تحزن ان اللہ معنا، وہ حضور کو نہیں دیکھ سکے۔ یہودیوں نے سازش کی کہ اوپر سے پتھر گرا دیا جائے تاکہ حضور کا مسئلہ ہی نہیں مٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام کو ہم تک پہنچانے میں، صحابہ اکرام کی عظیم جماعت تیار کرنے میں بے پناہ قربانیوں سے گزرنا پڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ رہے تھے اور کفار کی طرف سے اسی طرح کی سازشیں ہو رہی تھی کہ وہاں بھی انہیں رہنے نہ دیا جائے اور ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے 1000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا اور مدینہ کی طرف اس لشکر کو بھیجا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ پر چڑھائی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر جرار کے مقابلے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا اور صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے یار غار بھی تھے، آپ پر ہر لمحہ اپنی جان اپنا مال نشاور کیے رہتے تھے، انہوں نے کہا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یقین دلایا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جیسا چاہیں ہم ہر لمحہ آپ کی تابع داری کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ مانگا تو مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بہت جاندار تقریر کی اور کہا ہم حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح آپ کے ساتھ رویہ نہیں کریں گے جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون۔ حضرت موسیٰ سے ان کے ساتھیوں نے کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا اللہ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ ہم آخری حد تک آپ کے ساتھ لڑیں گے، چاہے ہمیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، ہمیں یہ دنیا محبوب نہیں ہے بلکہ آپ کی ذات ہمیں محبوب ہے، آپ حکم دیں ہم تو بالکل تیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا اور صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بتاؤ، تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مہاجرین نے تو جواب دے دیا، آپ انصار کی، مدینہ والوں کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جاندار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پر یقین لہجے میں اعتماد دلایا ہے، میرے بھائیو جنگی موقع پر ایسا اعتماد دلانا یہ بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آگ میں کودنے کی ضرورت پیش آئی تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اگر سمندروں میں گھوڑے ڈالنے کی ضرورت پیش آئی تو ہماری اولادیں بھی اس سے پیچھے نہیں بھاگیں گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جیسا حکم دیں ہم آپ پر اپنی اس حقیر سے جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے تقریر کی تو حضور فوراً تیار ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف چل پڑے۔ مدینہ سے 170 کلومیٹر کے قریب بدر نامی جگہ ہے جہاں آ کر کفار و مشرکین کے لشکر جرار نے پڑاؤ ڈالا۔ میرے بھائیو یہ ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ تھا، ایک طرف صرف 313 صحابہ اکرام ہیں جو نہتے ہیں، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں اور 60 اونٹ ہیں، اور دوسری طرف 1000 ہتھیاروں سے لیس لشکر جرار کا پورا قافلہ ہے جن کے پاس 300 گھوڑ سوار ہیں، ان کے پاس 700 تلواریں ہیں، نیزہ اور تیر و تفنگ اس کے علاوہ ہیں، کھانے پینے کا سارا راشن موجود ہے، روزانہ وہ دعوتیں کر رہے ہیں، خوب
شراب و کباب کی محفلیں سج رہی ہیں، ناچنے والیاں ناچ کر رہی ہیں اور خوب مستی میں مگن ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست مقابلہ تھا، لیکن چونکہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی، اسے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا منصوبہ بند پلان بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ مجھے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، تو ایسے ہی اسباب بنتے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں مدد اتاری، فرشتے نازل فرمائے۔ حضور نے کیسی دعا فرمائی تھی؟ آپ جس جگہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، آج کل بدر میں اس جگہ مسجد عریش بنا دی گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوری الہا وزاری کے ساتھ، عاجزی اور تواضع کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں، پورے والہانہ پن کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چادر مبارک ہے وہ بھی بار بار نیچے گرتی چلی جا رہی ہے۔ اور اخیر میں حضور نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ بدری صحابہ کی تعریف اور مدح و ثنا کے لیے بھی کافی ہے، اور ان 313 صحابہ کی کیا اہمیت تھی اس جنگ میں اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض ابدا، کہ اللہ اگر تو نے اس چھوٹے سے قافلے کو اور اس مختصر سے جتے کو ہلاک کر دیا تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، دنیا میں سے تیری عبادت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ ایک ایسا زبردست جملہ ہے جو بہت ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابوبکر آپ کو کہتے رہے کہ یا رسول اللہ، اب آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، فتح ہمارے لیے مقدر ہو چکی ہے، بس آپ اڑ جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صف ترتیب دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پورے منظم طریقے سے صحابہ اکرام کو کھڑا کیا کہ آپ کو کہاں کہاں کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے ان جگہوں کی بھی نشاندہی کی کہ جہاں جس کافر کو ہلاک ہونا تھا، آپ نے فرمایا یہاں ابو جہل پڑا ہوگا، یہاں عتبہ پڑا ہوگا، یہاں فلاں کافر مرا ہوگا۔ جنگ کے بعد جب دیکھا گیا تو حضور نے جس جگہ کے بارے میں جس کافر کی نشاندہی کی تھی وہ اسی جگہ پڑا ہوا مرا تھا۔ یہ حضور کو اللہ کی جانب سے بتا دیا گیا تھا۔ غزوہ بدر تاریخ اسلامی کا ایک عظیم معرکہ ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی اور کفار کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے 3 انصاری صحابی کو، معاذ، معوذ اور افرا کو بھیجا، تو کفار نے ان کا نسب پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ تو کفار نے حضور سے کہا اخرج الینا اکفانا، کہ ان لوگوں کو نہیں بلکہ ہماری ٹکر کے جو لوگ ہیں ان کو ہمارے سامنے بھیجو۔ کس قدر غرہ تھا کفار کو، کس قدر گھمنڈ تھا اپنی طاقت کا، اور وہ کس قدر بدمست اور اپنے اسی طاقت کے زوم میں اور نشے میں کیسے چور تھے۔ انہوں نے حضور سے کہا کہ ان کا کام نہیں، ہمارے سامنے ہمارے ٹکر کے بھیجو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو اور حضرت عبیدہ ابن حارث کو، اپنے خاندان کے 3 لوگوں کو بھیجا جن کا مقابلہ ان 3 کافروں سے ہوا۔ عتبہ بن ربیعہ کا مقابلہ حضرت حمزہ سے، شیبہ بن ربیعہ کا حضرت عبیدہ ابن حارث سے، اور ولید ابن عتبہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ ہوا۔ تھوڑی دیر میں حضرت حمزہ نے بھی اور حضرت علی نے بھی اپنے مد مقابل کو تہہ تیگ کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد جو معرکہ شروع ہوا ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس جمع مردی، ہمت، ثابت قدمی اور عزم اور حوصلے کے ساتھ لڑے ہیں، اس کی تاریخ اسلام میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسی لیے جنگ بدر کی اس قدر اہمیت ہے تاریخ اسلام میں، چونکہ یہ تاریخ اسلامی کا سب سے پہلا غزوہ تھا، سب سے زبردست اور عظیم معرکہ تھا۔ نہت مسلمان بڑے لشکر جرار کے مقابلے میں آمنے سامنے ہو رہے تھے، اور اسلام ابھی مدینہ میں تازہ تازہ تھا۔ اس جنگ میں صحابہ اکرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو اترتے ہوئے اپنے سر کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ بہت سی مرتبہ ہم تلوار چلانے کے لیے اٹھاتے تو ہماری تلوار لگنے سے پہلے وہ کافر جہنم رسید ہو جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں فرشتوں کی مدد ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو اس جنگ میں صحابہ اکرام کی مدد کے لیے اتارا تھا۔ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، صحابہ اکرام نے جس ایمانی غیرت اور اسلامی حمیت کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 14 صحابہ اکرام
اس جنگ میں شہید ہوئے اور 70 کفار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے قید کیا اور 70 ہی کو جہنم رسید کیا، جن کو بدر ہی کے ایک کنویں میں ذلت کے ساتھ ڈال دیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کی مہر ان پر چسپاں ہو گئی۔ میرے بھائیو، بدر کی اس واقعے میں بہت سارے سبق بھی ہیں، اس میں بہت ساری تفصیل بھی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بہت ہی مختصر انداز میں اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اس عظیم معرکے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ اکرام کو جو تمغہ امتیاز عطا فرمایا، جو نشان امتیاز عطا فرمایا وہ یہ تھا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، تم جو چاہے کرو، یعنی تمہارا اب کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے بعد میں بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بدری صحابہ کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ اس بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ ہر بات میں بدری صحابہ کے مشورے کو پوچھا جاتا تھا، ان کا احترام دوسرے مقابلے میں زیادہ کیا جاتا تھا۔ اس عظیم معرکے سے ہمیں یہ بھی سبق اور پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرتیں آج بھی اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہیں، بشرطے کہ وہ پکے سچے مومن بن جائیں۔ اسی لیے تو علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالی ہماری جانب سے اپنی شان بدلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔